अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 6। वो लोगों को उनके चेहरे से पढ़ लेता था, आंखों में झांक कर उनके अंदर का हाल जान लेता था। लेकिन ईमा की आंखें स्याह थीं, स्याह यानी घुप अंधेरा। अधम, भला आप जैसे इंसान को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो मुझ जैसी लड़की को इम्प्रेस करे। लहजा आम सा था, लेकिन सवाल ऐसा था जिसका जवाब मासील खुद भी नहीं जानता था। मासील भी अब गर्दन मोड़े ईमा को ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली थीं। मासील ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की थी। ऐसा अंधेरा जिसमें वो गुम तो हो सकता था पर कुछ ढूंढ नहीं सकता था। उसके इतने गौर से देखने पर ईमा ने नज़रें चुरा लीं। वो अब सामने पूल में तैरती रंग बिरंगी बतखों को देख रही थी। मेरी आंखों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके सादा से लहजे में बोले गए जुमले ने मासील को ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। यानी वो जान गई थी मासील उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा था। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो अपने जज्बात छुपा कर रखते हों, मासील ने खफगी से कहा। जो अपने आप जज्बात अयां कर दे, ऐसे लोगों की कदर नहीं होती। वो उसे सच बता रही थी। ऐसे लोग दिल फेंक कहलाए जाते हैं। मासील ने उसकी बात को गौर से सुना और फिर गहरा सांस फजा में खारिज करते हुए कहा, सच्चे जज्बे अपना आप जाहिर करा देते हैं, ऐसे जज्बे छुपाए नहीं छुपते। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ ईमा। मुझे सालों से कोई लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं कि कौन लड़की मुझे पसंद करती है और कौन मेरे साथ डिनर करना चाहती है या कौन मेरे साथ एक हसीन शाम बिताना चाहती है। हाँ, मुझे तलाश थी ऐसी लड़की की जो मुझे मुतासिर कर सके, जिसे देखकर मुझे एहसास हो कि ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। और अब मेरी ये तलाश पूरी हो चुकी है। आखिरी जुमला उसने ईमा के चेहरे को नज़रों के हिसार में लेते बोला था। उसकी बात पर ईमा का दिल धड़का था। उसने मासील की आखिरी बात को मुकम्मल इग्नोर किया था। क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? सवाल गैर मुतवक्का था। ईमा ने हैरानी से मासील को देखा। वो अब भी उसे ही देख रहा था। अब वो उसके चेहरे से उसके तासुरात जांचना चाह रहा था। वो कई लम्हे उसकी बात पर गौर करती रही। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उन्हें इतने गौर से मत देखना कि तुम्हें पसंद आ जाए, क्योंकि ये इंगेज्ड हैं। उसकी समात से चंद अल्फाज टकराए थे। उसके अंदर छन से कुछ टूटा था। अब्दुल, ये नाम फजाओं में गूंज कर रह गया था। नहीं, मोहब्बत से मेरा कोई लेना देना नहीं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। और वो नहीं जानती थी कि मासील ने उसका जवाब सुनकर अपनी सांस बहाल की थी। दैट्स ग्रेट, वो बिला वजह ही खुश हुआ था। मुझसे नहीं पूछोगी यही सवाल? वो उसकी खामोशी पर हैरान था। लोग तो उससे ये सवाल सबसे पहले करते थे कि मासील द बुत साज ने कभी किसी से मोहब्बत की थी या नहीं। लेकिन वो अजीब लड़की थी जिसे उसकी ज़ात में जैसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। नहीं, ज़रूरत ही नहीं। मुझे लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट कम ही होता है, वो सादा से लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। हाँ, ठीक कहा। तुम तो मेरा नाम तक नहीं जानती। फीकी सी मुस्कान उसके लबों पर उभरी थी। ईमा ने रुक कर उसे देखा। मासील, मासील का नाम मासील के अलावा और क्या हो सकता है भला? वो ताज्जुब से बोली। वो ही जो नहीं होना चाहिए था। बरजस्ता जवाब आया था। क्या नाम है आपका? ये पहला सवाल था। अदम, अबू अधम। और वो देखती ही रह गई। अबू अधम यानी इस्लामी नाम, यानी वो मुसलमान था। नहीं, वो मुसलमान तो नहीं लगता था। उसे तो मुसलमानों से नफरत थी, पर फिर वो अबू अधम क्यों था? लेकिन वो अधम लफ्ज़ पर गौर करना भूल गई थी। अधम यानी स्याह, अंधेरा, तारीकी, स्याही यानी मौत। तुम्हें क्या लगता था मिस्टर अब्दुल कि तुम भाग जाओगे, छुप जाओगे और हेज़ल तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी? वो कहरबार नजरें लिए उसके सामने खड़ी थी।
وہ کل ہی اپنے ٹور سے واپس لوٹا تھا اور اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تھرکتے جسم چاروں جانب گھوم رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی سگریٹ پیتے عبدل کو اچھو لگا اور وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ سگریٹ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا ہیزل یہاں تک پہنچ جائے گی۔ مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں پسند۔ تمہاری وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے، کیا تمہیں اندازہ ہے؟ اس نے غصے سے چیختے ہوئے اپنا قیمتی بیگ عبدل کو دے مارا۔ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے اسے کچا چبانے کو تیار تھی، جبکہ عبدل تو اس کے رویے پر شاکڈ تھا۔ اس کے دوست حیرانی سے کبھی عبدل تو کبھی ہیزل کو دیکھ رہے تھے۔ عبدل نے بیگ اٹھایا اور آگے بڑھ کر ہیزل کا بازو تھامتے اسے کھینچتے ہوئے باہر نکل آیا۔ چھوڑو مجھے جھوٹے انسان! ہیزل نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ میڈم، آپ ہوش میں نہیں ہیں، جائیں یہاں سے۔ وہ اسے کلب سے باہر لے آیا تھا۔ اب وہ دونوں مین روڈ پر کھڑے تھے۔ ہیزل کا سانس دھونکی کی طرح چل رہا تھا۔ تم جاب شروع کرنے سے پہلے ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، آخر کیوں؟ اتنے بزدل ہو کیا؟ وہ اپنے سامنے کھڑے عبدل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹی جینز اور ٹی شرٹ پر وہ اپنے عجیب و غریب کٹنگ والے بالوں کو پونی میں قید کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز بڑا سرد تھا، نہ کوئی غصہ نہ کوئی پریشانی۔ وہ سرد نگاہوں سے ہیزل کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت نک سک سے تیار یقیناً کسی شوٹ سے واپس آئی تھی۔ اچانک ہی ٹور کا پلان بن گیا تھا۔ وہ نظریں چراتے بولا تھا، اچھا تو پھر شالی کو انکار کیوں کیا؟ وہ ابھی بھی غصے میں تھی۔ شالی کے نام پر عبدل نے برا سا منہ بنایا تھا۔ کل صبح 10 بجے میں پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت جان چھڑانے کا یہی بہانہ ملا تھا۔ 10 بجے نہیں، 8 بجے۔ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو تمہارا انتظار کروں گی، سمجھ آ گئی نا؟ اس کا غصہ کسی صورت ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اوکے، عبدل نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ 8 بجے، یاد سے، نہیں تو تمہارے اس گھونسلے میں آگ لگا دوں گی۔ وہ اس کے بالوں کی جانب اشارہ کرتے واپس پلٹ گئی۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک کی آواز ابھری اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر وہ فراٹے بھرتی جا چکی تھی۔ گھونسلا؟ اوہ مائی گاڈ! عبدل نے بے ساختہ اپنے بالوں کو چھوا تھا اور پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کی نگاہوں نے دور تک ہیزل کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ وہ انگشت شہادت کو آیت کے نیچے حرکت دیتی غور سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی انگلی اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اس کا دل ہلکا سا کانپا تھا۔ اسے اندھیرا نہیں پسند تھا، اسے رات کی سیاہی سے خوف آتا تھا۔ پھر یہ اللہ کا کلام کیسے خوفناک دن کی پیشن گوئی کر رہا تھا۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اسے تو ٹی وی میں بھی لاوا اگلتے پہاڑ دیکھ کر بے چینی ہونے لگتی تھی۔ پھر وہ کیسا دن تھا؟ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں۔ عرب میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بہت قیمتی سمجھی جاتی ہیں، اور اس دن ایسا عالم ہوگا کہ کسی کو بھی ان قیمتی اونٹنیوں کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ ایسے ہی گھوم رہی ہوں گی۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وہ ہولے ہولے آگے بڑھ رہی تھی۔ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وہ اٹکی، اس کا ہاتھ رکا تھا، اس کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ اس نے دوبارہ آیت کو پڑھا۔ بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ پانی تو آگ بجھانے کے کام آتا ہے، پھر یہ خود کیسے بھڑک یا دہک سکتا ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے قرآن پاک کو عزت و تکریم سے بند کیا، اسے طاق پر رکھا اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک شخص تھا جو اس کے سوالوں کا جواب دینا جانتا تھا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس نے مسٹر گرے کے نام سے پیج سرچ کیا اور پھر اپنا سوال چھوڑ دیا۔ پوری دنیا جانتی تھی کہ روحان جبیل اب نہیں رہا تھا، اسے کافی عرصے سے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن جانے یہ کون شخص تھا جو اس کے ہر سوال کا جواب بالکل ویسے ہی دیتا تھا جیسے روحان جبیل دنیا کو قائل کر لیتا تھا۔ اسے وہ اکاؤنٹ سجیشن میں شو ہوا تھا اور وہ واحد شخص تھا جسے ایما نے فالو کیا تھا۔ اس کی باتیں اچھی ہوتی تھیں، اس سے کوئی بھی سوال کیا جاتا وہ ہمیشہ جواب دیتا تھا۔ سوال کرنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کا میسج پڑھ لیا گیا تھا اور پھر کچھ ہی سیکنڈز میں اسے نوٹیفیکیشن ملا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔
وہ جھٹ سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ میسج دیکھا۔ کیا آپ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ الٹا سوال کیا گیا تھا۔ جی ہوں، اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جواب دیا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگی تھیں۔ جانے اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ مسٹر گرے کے نام پر اس کے ذہن میں ایک خاکہ ابھرتا تھا۔ تصور کے پردے پر ایک عکس جھلمل کرنے لگتا تھا۔ سفید شلوار قمیص پہنے، سیاہ شال کندھوں پر پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کسی کتاب کی ورق گردانی کرتا وہ شخص جانے کہاں سے آ جاتا تھا؟ پانی یعنی واٹر کا فارمولا آتا ہے آپ کو؟ ایک اور سوال حاضر تھا۔ جی، اس نے الجھتے ہوئے ٹائپ کیا، H2O۔ بالکل ٹھیک، پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے بنتا ہے۔ ہائیڈروجن آتش گیر یعنی فلیمیبل ہے، جبکہ آکسیجن آتش گیر نہیں ہے، لیکن یہ آگ کو بھڑکانے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ اس دن جب ہر چیز الگ الگ ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، تو پانی میں موجود یہ ہائیڈروجن الگ ہو کر بھڑک اٹھے گی اور آکسیجن اس کے بھڑکنے میں اہم کردار ادا کرے گی اور یوں سمندر دہک جائیں گے۔ وہ فقط چہرہ لیے اسکرین پر موجود اس کے بھیجے گئے میسج کو پڑھ رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا اور وہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ بھلا یہ وہ کیوں نہ سوچ پائی؟ ابھی وہ اسی کشمکش کا شکار تھی جب اس کا اپنا فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھایا تو ماسیل کا نمبر جگمگ کر رہا تھا جسے اس نے ادھم کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ اس نے اچنبھے سے فون کو دیکھا۔ رات کے اس پہل ماسیل کی کال؟ اسے حیرت ہوئی۔ پھر وہ بیڈ سے اتر کر بیلکنی میں آ گئی۔ فون کان سے لگایا تو اس کی آواز ابھری تھی۔ شکر ہے تم نے فون اٹھایا، مجھے لگا تھا بلاک ہی کر دو گی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ایما کے لبوں پر مسکان ابھری۔ ویل، آئیڈیا اچھا ہے، ویسے بھی جو لوگ مجھے تنگ کریں میں انہیں بلاک کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ تم مجھے بلاک کر دو گی؟ سیریسلی؟ اسے جیسے صدمہ لگا۔ مسٹر ماسیل کو نہیں، لیکن ادھم کو کر سکتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی لیکن انداز چڑھانے والا تھا۔ ویٹ، ابھی کیا کہا تم نے؟ میرا نام لیا؟ پھر سے کہنا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ تم نے ابھی میرا نام لیا، ادھم کہا نا؟ اسے جیسے یقین نہ ہوا تھا۔ ہاں، آپ ادھم ہی ہیں تو آپ کو ادھم ہی کہا جائے گا نا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا نام اتنا اچھا لگا ہے، ورنہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میرا کوئی نام بھی ہے۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش۔ ایما الجھ کر رہ گئی تھی۔ عجیب شخص تھا وہ۔ کیا اس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں، سب کچھ تھا۔ شکل و صورت، اچھی شخصیت، پیسہ اور شہرت۔ لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے ایک آٹوگراف کے لیے لڑکیاں سالوں انتظار کرتی تھیں۔ وہ اپنی اہمیت اچھے سے جانتا تھا۔ ایما نے کبھی اسے لڑکیوں کی جانب راغب ہوتے نہیں پایا تھا۔ اس کی شخصیت میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ پھر کیوں وہ ایما کو اتنی اہمیت دے رہا تھا؟ کیوں وہ اس کا محتاج تھا؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ سوال سن کر دوسری جانب خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ ماسیل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ اس کی صاف گوئی پر ایما ساکت رہ گئی۔ ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا اور چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گیا تھا۔ اسے ہرگز اس بات کی امید نہیں تھی۔ ماسیل وہ شخص تھا جس میں ہزار برائیاں تھیں پر ایک اچھائی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سچ بولتا تھا۔ اسے جھوٹ کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی، اور سچ بولنے والا انسان ہماری اس دنیا میں مس فٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ہوا تھا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اس کی خاموشی پر وہ بے چین ہوا تھا۔ اتنی جلدی چاہت کیسے؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میں دیر نہیں کر سکتا، جذبات کے معاملے میں تو بالکل نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ پر میں ہی کیوں؟ کمزور سا سوال ابھرا تھا۔ کیونکہ تم میری مدد کر سکتی ہو۔ میں نے خود کو کہیں کھو دیا ہے، مجھے خود کی تلاش ہے۔ آپ تو ماسیل ہیں ادھم، میں عام انسان ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ ماسیل کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ تم نہیں جانتی تم کیا ہو، تم سب سے الگ ہو، اور میں جانتا ہوں صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ انسان اپنی مدد آپ ہی کر سکتا ہے، اور جب تلاش خود کی ہو تو کوئی تیسرا کام نہیں آتا۔
اب اس کا لہجہ ہموار ہوا تھا۔ ہاں، پر سنا ہے محبت سب کچھ کر سکتی ہے۔ بات اب محبت پر آ گئی تھی اور ایما کے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ اس نے خاموشی سے فون بند کر دیا تھا۔ ایمان خیر خیریت سے اپنے ہاسٹل پہنچ گئی تھی۔ اس کی روم میٹ کا نام یشما گل تھا۔ وہ پاکستان سے تھی لیکن کرسچن تھی۔ ایمان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کوئی تو اسے سمجھنے والا تھا، بلکہ کوئی تو اس کے ملک سے تھا۔ اس کی توقع کے برعکس کمرہ نہایت گندا تھا۔ جگہ جگہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے اور دیوار میں الماری نصب تھی۔ وہ بری طرح سے تھکی ہوئی تھی، لیکن وہ اتنے گندے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ کل اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ 2 گھنٹے کی لگاتار محنت کے بعد اس نے کمرے کو رہنے کے قابل بنا ہی لیا تھا۔ اس نے یشما کی چیزوں کو نہیں چھیڑا تھا، البتہ اپنے بیڈ سے اس کے کپڑے اور چیزیں اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی تھی۔ وہ ابھی یشما کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، چاہے وہ پاکستانی ہی کیوں نہ تھی، لیکن اکثر لڑکیوں کا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا ہے کہ وہ جانتی تھی۔ کمرہ تھوڑا صاف ہوا تو اس نے اپنا سامان اپنی کبرڈ میں رکھ دیا اور تھک ہار کر بیڈ پر گر گئی۔ ایک لمبی بڑی سی سیاہ گاڑی سرخ ٹائلوں والے پورچ میں آ کر رکی۔ دائمہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ حویلی میں معمول کے مطابق خاموشی تھی، لیکن جب سے وہ آیا تھا یہ خاموشی کافی کم ہو چکی تھی۔ پر آج پھر سے کہیں وہ چلا تو نہیں گیا؟ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنی ہی سوچوں کی نفی کی اور لاؤنج میں آ کر چاروں جانب نظریں دوڑانے لگی۔ دل اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ کسی کو دیکھنے کی منتظر تھی۔ لاؤنج میں بھی غیر معمولی خاموشی چھائی تھی جو اس کے آنے کے بعد ٹوٹ چکی تھی، لیکن آج پھر وہی خاموشی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ دماغ جو کہہ رہا تھا دل اسے سننے کو قاصر تھا۔ چلا گیا وہ، بائیں جانب سے آواز ابھری تھی۔ اس نے جھٹکے سے چہرے کا رخ موڑا۔ سید جبیل تھکے تھکے سے کھڑے تھے۔ وہ ان کی بات سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ چلا گیا؟ ایسے کیسے چلا گیا؟ میں نے روکا تھا، منع کیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی سنہری آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی لاؤنج میں پڑے صوفے کی جانب بڑھی اور پھر گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آئی تھی صرف اس کے لیے۔ وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتی تھی۔ دائمہ کو دلی افسوس ہوا تھا۔ وہ شخص اس کا بچپن کا منگیتر تھا۔ وہ اس پر مرتی تھی، لیکن جانے کیوں وہ اس سے اتنا گریز کرتا تھا؟ تو ثابت ہوا دائمہ جبیل کی اس شخص کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے صوفے سے پشت ٹکاتے آنکھیں موند لی۔ اہمیت تو ہے، شاید اسے ضروری کام تھا اس لیے رک نہیں پایا۔ سید جبیل نے اس کی صفائی پیش کی تھی۔ آپ تو اسی کی طرفداری کریں گے؟ آنسو کنپٹی سے پھسلتا بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ وہ دراز قد لڑکی اپنے بچپن کے منگیتر اور محبوب کی بے رخی پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ تمہارا ہی ہے دائمہ بیٹی، اور تمہارا ہی رہے گا۔ سید جبیل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی۔ یک طرفہ محبتیں شاید کبھی منزل کو نہیں پہنچتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ سید جبیل اسے ہی دیکھ رہے تھے جو اب سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ آج رات وہ پھر سے اس کی بے رخی پر کھل کر آنسو بہانے والی تھی۔ یشما رات دیر سے واپس آئی تھی۔ جیسا ایمان نے سوچا تھا اس کے بارے میں وہ ویسی نہیں تھی۔ وہ ایک چھوٹے قد کی انتہائی دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور اس کی رنگت بھی تھوڑی دبتی ہوئی سی تھی، لیکن وہ ماڈرن تھی، فیشنیبل تھی۔ اس نے بال ڈائی کروا رکھے تھے اور اس کے ابرو کمانوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس نے اوپر سے نیچے تک ایمان کو دیکھا۔ وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ ایمان اسے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائی۔ اس کے بال ٹال میں لپٹے تھے۔ وہ بھی بدلے میں مسکرا دی۔ شکر ہے آپ آ گئیں، میں کافی بور ہو گئی تھی، ایمان نے بیڈ پر بیٹھتے کہا۔ کمرے میں الگ سے کوئی کرسی یا صوفہ نہیں تھا، ایک بیڈ ہی تھا جس پر وہ بیٹھ سکتے تھے یا لیٹ سکتے تھے۔ میں آفس تھی، اسی ٹائم آتی ہوں روزانہ، یشما نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ ایمان نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بجنے والے تھے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس وقت وہ آفس سے واپس آئی تھی۔ کیا اسے ڈر نہیں لگتا تھا؟ پر وہ تو اسٹوڈنٹ تھی نا۔ او ہاں، یہاں تو اسٹوڈنٹس کو پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکیں۔ چلو اچھی بات ہے۔
وہ بس سوچ کر رہ گئی، بول نہ پائی۔ ویسے بھی وہ زیادہ سوشل نہیں تھی، تبھی جب سے کمرے میں آئی تھی اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ اس نے باہر نکل کر ہاسٹل کو نہیں دیکھا تھا۔ عجیب سی حالت تھی، گھر کی بے پناہ یاد آ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی اس کا دل ڈوب گیا تھا، اعصاب جیسے چٹک گئے تھے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، سونا چاہتی تھی، پر سویا نہیں جا رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ یشما نے آتے ہی کھانا آرڈر کیا تھا اور پھر اس نے ایمان سے اس کی ڈگری کے بارے میں پوچھا تھا۔ ایمان کو اس نے بتایا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھی، اس نے اپنی پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ دی تھی اور وہ جاب کر رہی تھی جس سے وہ اچھا خاصا کما رہی تھی اور وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ ایمان خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ کھانے کے بعد وہ فون پر لگ گئی تو ایمان نے لائٹ آف کر کے سونا بہتر سمجھا تھا۔ اسے صبح یونیورسٹی جانا تھا، وہ پہلے ہی لیٹ تھی اور یونیورسٹی کے ماحول کا سوچ سوچ کر اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ لیکن اس نے اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی روم میٹ نہ صرف پاکستان سے تھی بلکہ وہ نیچر کی بھی اچھی تھی۔ اس کے ذہن سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی، چنانچہ کچھ دیر کروٹیں لینے کے بعد وہ سو گئی۔ میں نے سنا تھا بیٹیاں ماں کا عکس ہوتی ہیں، اور میں نے بالکل ٹھیک سنا تھا۔ میں بالکل اپنی ماں جیسی ہوں مسٹر جبیل۔ وہ نم آنکھیں لیے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین پر چمکتی اس کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ میری ماں نے ایسے ہی ایک شخص سے زندگی بھر محبت کی جو اسے نہیں چاہتا تھا، اور میں محبت کرنے میں بالکل اپنی ماں پر گئی ہوں۔ میں بالکل ویسی ہی محبت کرتی ہوں آپ سے۔ لیکن میری ماں ایک صابر خاتون تھیں، وہ بڑے ظرف کی مالک تھیں جنہوں نے اپنی محبت کو کبھی حاصل کرنے کی تمنا نہیں کی۔ لیکن میں اس عادت میں ان پر نہیں گئی۔ میرا اتنا ظرف نہیں کہ میں اپنی محبت کسی کو سونپ سکوں، اور پھر اس انسان کو تو بالکل بھی نہیں جو بچپن سے میرا ہے۔ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے گا۔ میں دائمہ جبیل ہوں، ماہین ہمدان نہیں جو خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اس نے سرد لہجے میں کہتے ہتھیلی سے اپنے آنسو رگڑ لیے۔ اسکرین پر ابھرتا اس شخص کا سراپا بے انتہا دلکش تھا۔ کلف لگے سفید شلوار قمیض میں وہ سیاہ چادر کندھوں پر ڈالے اپنی اس خاندانی بڑی سی کرسی پر براجمان تھا، اور اس کے پیچھے دیوار پر تھوڑا سا اوپر ایک تصویر لگی تھی۔ اس تصویر میں جو شخص تھا وہ بھی اسی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے اسی تصویر کو کاپی کرتے ہوئے اپنی تصویر بنوائی تھی۔ ہاں، وہ حشام جبیل جیسا دکھتا تھا، وہ حشام جبیل جیسا ہی تھا، وہی حشام جبیل جو ماہین ہمدان کو کچھ نہیں دے پایا تھا۔ اور یہ شخص بھی بالکل ویسا ہی تھا جو اسے نظر انداز کرتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے حشام جبیل ماہین ہمدان کو کرتا تھا۔ لیکن نہ تو وہ ماہین ہمدان تھی اور نہ ہی وہ شخص حشام جبیل تھا۔ وقت بدل چکا تھا، وہ ماضی کی کہانی کو ہرگز دہرانے نہیں دے سکتی تھی۔ ایما اگلے دن انسٹیٹیوٹ نہیں جا پائی تھی، اسے تیز بخار تھا۔ روز بھی 2 دنوں کے لیے شہر سے باہر گئی تھی، اس کا فون سارا دن بند رہا تھا۔ ماسیل ایما کے نہ آنے پر پریشان ہو گیا تھا۔ ایما کا بخار اور فلو سے برا حال تھا، اور یہ سب روز کی مہربانی تھی۔ اس کے ہی کہنے پر ایما نے آئس کریم کھائی تھی۔ موسم تو پہلے ہی بدل رہا تھا، بدلتے موسم اور آئس کریم جلد ہی اثر کیا اور ایما اپنا گلا پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ دل ہی دل میں روز کو کوس رہی تھی جس کے اصرار کرنے پر اس نے آئس کریم کھائی تھی۔ تم بہت نازک ہو، مجھے اتنی نازک لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ اس کے انکار کرنے پر روز ہمیشہ یہی طعنہ دیتی تھی اور ایما کو مجبوراً آئس کریم کھانی پڑی تھی۔ وہ اکیلی ہونے کی وجہ سے نہ باہر جا سکی اور نہ کوئی میڈیسن لے سکی۔ بخار کی وجہ سے غنود کی طاری تھی اور وہ بے ہوشوں کی طرح سوتی رہی۔ اس بات سے بے خبر کہ دوسری جانب ماسیل اس کے فون نہ اٹھانے اور غائب ہونے پر لمحہ لمحہ سلگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر کسی طرح ایما کے پاس پہنچ جائے۔ اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا اور نہ روز فون اٹھا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی کلاس ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی کنپٹیاں جیسے سلگ اٹھی تھیں۔ شنایا آج کافی دنوں بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی، لیکن جانتی تھی وہ اسے منانے والا نہیں تھا، اس لیے خود ہی مان گئی تھی۔ لیکن دراصل وہ ایما کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی اور محسوس کرنا چاہتی تھی کہ وہ کیسی لڑکی تھی جو ماسیل کے دل کے بند دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ لیکن ایما کے آنے پر ماسیل کی جو حالت تھی وہ اس سے کڑھ رہی تھی۔ نمی دے کر جو مٹی کو
مسلسل گونتھتے ہو تم، بتاؤ کیا بناؤ گے؟ کوئی کوزہ، کوئی مورت، یا پھر محبوب کی صورت؟ سخنور ہوں، کہو تو مشورہ ایک دوں؟ یہ گھاٹے کا ہی سودا ہے، یہاں مٹی کی مورت کی اگر آنکھیں بناؤ گے، تمہیں آنکھیں دکھائے گی، تراشو گے زباں اس کی تو ترشی جھیل پاؤ گے، اگر جو دل بنایا تو ہزاروں خواہشیں بن کر تمہیں تم سے ہی مانگے گی، عطائے خلت احمر اسے خود سر بنا دے گی، وہاں اپنی محبت کا جو نادر تاج پہنایا، خدا خود کو ہی سمجھے گی، ابھی بھی وقت ہے مانو، ارادہ ملتوی کر دو، اسے مٹی ہی رہنے دو۔ کوئی کام ہوگا اسے، اس لیے نہیں آئی، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو ماسیل؟ جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ کتنا بھی جل لیتی، کوڑھ لیتی یا تڑپ لیتی، ماسیل پر اس کا اثر تو ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے تو ایما کا بت اپنے دل میں سجا لیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، پر اسے مجھے بتانا چاہیے تھا نا۔ وہ خفا تھا، پریشان بھی۔ کاش کہ تم اتنی پرواہ میری کرتے، شنایا بس سوچ ہی پائی تھی۔ انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں 100 کام ہوتے ہیں ماسیل، اب وہ ہر کام کی رپورٹ تمہیں تو نہیں دے سکتی نا۔ شنایا نے جیسے اس پر طنز کیا تھا، پر ماسیل اس وقت اتنا پریشان تھا کہ وہ اس کا طنز بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ پر کیوں؟ وہ تم سے کیوں ناراض ہوگی؟ شنایا نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے چاہنے لگا ہوں۔ کتنے آرام سے کہہ دیا تھا ماسیل نے یہ سب۔ شنایا کا دل جیسے کچلا گیا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ماسیل کو دیکھ رہی تھی جو اضطراب کی کیفیت میں بار بار ایما کو فون کر رہا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، بالآخر شنایا کو خود ہی سنبھلنا پڑا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اندر کھینچتے ہوئے کہا، تو اسے خوش ہونا چاہیے، بنا کسی محنت کے ماسیل اسے مل رہا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ پائی، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ہاں، میں اسے ایسے ہی مل رہا ہوں جیسے ردی کی پرانی ٹوکری سے کسی کو کوئی صحیفہ مل جائے۔ وہ جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ میری ریاضت کیسے نظر نہ آئی تمہیں ماسیل؟ اس کی نم آنکھیں شکوہ کر رہی تھیں، لیکن وہ کب اس کی جانب متوجہ تھا؟ اس کا سارا دھیان، اس کا رواں رواں فون کی جانب تھا۔ فون اٹھاؤ ایما، وہ بے چینی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ سنو، جب تم مجھے ڈھونڈنے آؤ گے تو میں تمہیں یہیں ملوں گی، آسمان پہ تیرتے بادلوں میں، نرم گھاس پہ گرتی اوس کے قطروں میں، اندھیری رات میں گرتی بارش کی بوندوں میں، کچی پگڈنڈی پہ نظر آتے قدموں کے نشانوں میں، یا پھر بھر بھری مٹی تلے۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ اسے ملی تو تھی، پر اس نے لوٹنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ نہ اسے آسمان میں تیرتے بادلوں میں ملی تھی، نہ نرم گھاس پر، نہ بارش کی بوندوں میں۔ ہاں البتہ وہ اسے ملی تھی ایک بھربھری مٹی بن کر، وہ اسے ملی تھی ایک پاگل خانے میں قید۔ ہاں، اس نے لوٹنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود کو کھو بیٹھی تھی۔ ویلینیسیا، ایک خوبصورت شہر، اور وہ اس شہر میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھ صبح وقت سے پہلے ہی کھل گئی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ پوری رات وقفے وقفے سے اس کی آنکھ کھلتی رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ ایک تو نئی جگہ تھی، گھر والوں سے دور، اور پھر اوپر سے یونیورسٹی کا عجیب سا اسٹریس تھا۔ وہ اٹھی تو یشما سوئی ہوئی تھی۔ ایمان نے منہ ہاتھ دھوئے، کپڑے بدلے اور یونیورسٹی جانے کے لیے ریڈی ہو گئی۔ پہلا دن تھا، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے یشما نے بتایا تھا کہ یہاں سے یونیورسٹی پاس ہی تھی۔ ایمان کے پاس لوکیشن بھی تھی۔ 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ یونیورسٹی پہنچ جاتی، اور اس نے واک کرنے کا ہی سوچا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ وہ باہر نکلی تو صاف ستھری کشادہ سڑکیں اس کا دل دیکھتے ہی خوش ہو گیا۔ چاروں جانب عمارتیں، آرٹ کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ جتنا وہ ڈر رہی تھی، باہر نکلتے ہی اتنی پرجوش ہو گئی تھی، اور اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ جب پاس سے گزرتی ایک ادھیڑ عمر عورت نے اسے گڈ مارننگ کہا تھا،
وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس عورت کو گڈ مارننگ بولا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی یونیورسٹی کے گیٹ کی جانب بڑھنے لگی، جس کی عمارت اسے نظر آ چکی تھی۔ اس کی غنودگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ تھر تھراہٹ کی آواز اب اسے جاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے غنودگی میں ہی ایک جانب پڑا موبائل اٹھایا اور مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو مسٹر ماسیل جگمگ کر رہا تھا۔ اس نے فون واپس رکھ دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سر ابھی تک بری طرح گھوم رہا تھا، پپوٹے بھاری تھے۔ اس نے گردن کو چھوا جو ٹھنڈی اور پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، یعنی اس کا بخار اتر چکا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی بستر سے اتر آئی۔ 10 منٹ بعد وہ برش کر کے اچھے سے منہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو ماسیل نے سینکڑوں بار اسے فون کیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایما کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ موبائل لیے کچن میں آ گئی۔ پھر اس نے چائے بنائی اور موبائل ساتھ ساتھ چیک کرتی رہی۔ روز نے بھی اسے کئی بار فون کیا تھا، اس کے کافی میسیجز بھی آئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ چائے کپ میں ڈال ہی رہی تھی کہ ماسیل کا فون پھر سے آنا شروع ہوا۔ اف، یہ شخص بھی نا۔ ایما نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے ماسیل کی بے چین اور پریشان سی آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو ایما، کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہو نا؟ 2 دنوں سے غائب ہو، ایسے کون کرتا ہے؟ اس کے سوالوں کی لمبی فہرست حاضر تھی۔ ایما کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ دراصل میرا فون خراب ہو گیا تھا، ایما نے بہانہ بنایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماسیل اس کی طبیعت خراب کا سن کر پریشان ہو جائے۔ بہت سخت دل ہو تم، ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ مجھے کیسا محسوس ہوگا؟ فون خراب ہوا تھا تو تم نیا لے لیتی یا آفس آ جاتی، میں دیکھ ہی لیتا تمہیں، مجھے تسلی ہو جاتی۔ بات کے آخر میں وہ بے بس ہوا تھا اور اس کی بے بسی ایما کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے ماسیل کا اپنے سامنے بے بس ہونا برا لگتا تھا۔ مجھے ضروری کام تھا اس لیے نہیں آ سکی، اس نے سخت لہجے میں کہا تو دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ایمان کا دل تھا کہ وہ بیلکنی میں کھڑی ہو کر چائے پیے، لیکن اپنی طبیعت خراب کے باعث وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ تبھی دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تو مس ایما، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ پروفیشنل ہو چکی ہیں، آپ جاب کرتی ہیں اور بنا انفارم کیے چھٹی کرنا پروفیشنل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ وہ اپنا انداز یکلخت بدل گیا تھا۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ ایما اس کے التفات سے خار کھاتی تھی۔ اس کی بات سن کر ایما نے بے ساختہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے اتنا کہہ کر بنا ماسیل کی بات سنے فون بند کر دیا تھا۔ یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اسے میرے جذبات کا ذرا احساس نہیں؟ اسے مجھے انفارم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ فون کو دیکھ کر سلگ کر رہ گیا تھا۔ اسے ایما کی بات پر یقین کر لیا تھا کہ اس کا فون خراب تھا۔ اگر اسے سچ پتا ہوتا تو اب تک وہ اس کے دروازے پر کھڑا ہوتا، اور ایما یہی نہیں چاہتی تھی۔ یونیورسٹی آف فیلینیسیا اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی اس نے تصویروں میں دیکھی تھی۔ صبح سویرے یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے اس میں ایک نئی روح جاگ اٹھی تھی۔ جہاں وہ خوفزدہ تھی وہیں خوش بھی تھی۔ آخرکار سالوں کی لمبی ریاضت کے بعد اسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ انسان کی آزمائش اکثر اس کی آزادی سے شروع ہوتی ہے، خاص طور پر ایک عورت کی۔ جب اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے وہ زمین پر ہی رہتی ہے یا ایک عروس کی طرح حد سے اونچا اڑنے کی کوشش میں سمندروں کی گہرائیوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس نے آج کا پورا شیڈیول ترتیب دے لیا تھا۔ 2 بجے تک اس کی کلاسز تھیں، اس کے بعد اسے مارکیٹ جانا تھا، ایک نئی سم لینی تھی اور کچھ اور سامان لینا تھا۔ پر ابھی تو وہ یونیورسٹی میں بائیو ڈائیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے تاثرات چھپانے میں ماہر تھی۔ تبھی اس کی آنکھوں میں وہاں گھومتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر وہ چمک نہیں ابھری تھی جو کسی کے متاثر ہونے پر ابھرتی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ زیادہ ہسپانوی بولتے تھے، لیکن انگلش بھی بولی جاتی تھی۔ اس نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا اور ایسے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈا جو مقامی نہیں لگتے تھے، اور پھر ایک لڑکی سے جو انڈین تھی اپنا ڈپارٹمنٹ پوچھا۔ اسے ڈپارٹمنٹ بتا دیا گیا تھا۔ اس نے سنا یونیورسٹی میں ریگنگ ہوتی ہے، پرینک ہوتے ہیں، پر ابھی تک اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ بنا کسی پریشانی کے اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچ گئی۔
اس کی کلاس میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس تھے اور شاید وہ واحد لڑکی تھی جو مسلمان تھی۔ کوئی اسے نہ پہچانتا اگر اس نے حجاب نہ کیا ہوتا۔ باقی کلاس فیلوز نے اسے سرسری سا دیکھا تھا، کسی نے مسکراہٹ سے نوازا تھا تو کسی نے بھویں بھی سکیڑی۔ پتہ نہیں وہ کون سی ایشیائی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی سادگی پر گورے فدا ہو جاتے ہیں، مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک خالی سیٹ پر بیٹھتے اس نے شدت سے سوچا تھا، ویسے اچھی بات ہے، اگر کوئی میرے پیچھے پڑ گیا تو میں کیسے پڑھ پاؤں گی؟ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ وہ کلاس میں نئی تھی اس لیے اسے پہچان لیا گیا۔ اس سے کلاس میں جو پہلا سوال کیا گیا وہ یہی تھا کہ اس نے بائیو ڈائیورسٹی کو کیوں چنا؟ وہ سائنس کی کسی اور فیلڈ میں بھی تو جا سکتی تھی۔ جواب اس کے بعد پہلے سے ہی تھا۔ وہ روئے زمین پر موجود ہر جاندار کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، پر دوسرے سوال کا جواب وہ نہیں جانتی تھی جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ لندن یا امریکہ جانے کے بجائے ویلینیسیا ہی کیوں آئی۔ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہاں آنے کا کیوں سوچا۔ اس نے تو کبھی بیرون ملک آنے کا بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی جو اس پر مہربان تھی۔ اسے تو اپنا آپ ویلینیسیا میں کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ تب اس نے یہی جواب دیا کہ اس نے ویلینیسیا یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اس کا ایڈمیشن ہو گیا اور وہ یہاں آ گئی۔ پر اتنا سا جواب دیتے وقت بھی اس کے چہرے سے آگ نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وہ اتنی خود اعتماد نہیں تھی، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ کسی نے اس کا مذاق نہیں اڑایا، کسی نے اسے تمسخرانہ نظروں سے نہیں دیکھا، کسی نے اسے کمتر نہیں سمجھا۔ یہاں سب نارمل تھا، سب کی اپنی زندگی تھی۔ جہاں شرارتیں تھیں وہیں سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ مسلسل 3 لیکچر لینے کے بعد وہ کیفے آ گئی۔ لیکچر کچھ اسے سمجھ آئے تھے اور کچھ اوپر سے بھی گزرے تھے۔ اس کا بہت سا کورس چھوٹ گیا تھا جسے اس نے پورا کرنا تھا۔ بھوک سے اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ کیفے میں سارے ٹیبل بک تھے۔ اس کا پہلا دن تھا۔ اسے ہر جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں اس کا مذاق نہ بن جائے، کہیں سب اس پر ہنسنے نہ لگ جائیں۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر مینیو دیکھا اور حساب لگایا کہ ایسا کیا کھایا جائے جس سے پیٹ بھی بھر جائے اور پیسے بھی کم لگیں۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، پر یہاں اسے کافی نظر آ رہی تھی، چائے نہیں۔ اس نے ایک سینڈوچ لیا اور خاموشی سے سب سے چھپ کر ایک جانب بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بیٹھا تھا جس میں لڑکے زیادہ تھے، اور وہیں اس نے ایک لمبے بالوں والے لڑکے کو دیکھا۔ اس کا حلیہ کچھ ایسا تھا کہ ایمان کا دل اچانک دھڑک اٹھا۔ آرجے؟ سماعت کے پردے سے کسی کا نام ٹکرایا تھا۔ یہاں طرح طرح کے اسٹوڈنٹس تھے۔ کچھ کے بال گھونسلے جیسے تھے، کچھ کے عجیب و غریب ہیئر اسٹائل، اور کچھ اسٹوڈنٹس بہت ہی نفیس بھی تھے۔ وہ بس خاموشی سے سب کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ وہ یہاں کے ماحول میں جلدی گھل مل سکے۔ لمبے بالوں والے لڑکے کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ درمیان میں بیٹھا تھا اور باقی سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ شاید وہ اپنے گروپ کا مشہور ترین لڑکا تھا۔ ایمان نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور سینڈوچ کھانے لگی۔ اسے فاسٹ فوڈ سے خاص رغبت نہیں تھی، لیکن یہاں معاملہ بھوک کا تھا جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا آج وہ گھوم پھر کر آس پاس کے کیفے دیکھے گی، وہاں کے مینیو بھی اور اپنے مطلب کے کھانے کی جگہ ڈھونڈ لے گی۔ وہ لوگوں سے زیادہ ہاتھ میں پکڑے فون پر یقین رکھتی تھی جس کا گوگل میپ اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کا ایک آخری لیکچر رہتا تھا اور اس کے بعد وہ سینٹرل مارکیٹ جانے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی شاید کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ اٹکی ہوئی سانسیں کیسے بحال ہوتی ہیں یہ 3 دن بعد ایما کو اپنے سامنے دیکھ کر معسیل کو محسوس ہوا تھا۔ اسے غصہ بھی تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایما کا حشر نشر کر دے، اور وہیں دل چاہ رہا تھا کہ اسے کہیں چھپا لے، کسی ایسی جگہ پر جہاں وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے جبکہ کسی اور کو نظر نہ آئے۔ جبکہ ایما اس سے گریز برت رہی تھی۔ معسیل نے کل رات اپنی چاہت کا اقرار کیا تھا اور تب سے ایما کے ذہن میں اس کا وہی جملہ گھوم رہا تھا، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی، یوں جیسے معسیل نے نہیں بلکہ اس نے اپنی چاہت کا اظہار کیا ہو۔ وہ خود کو چور محسوس کر رہی تھی۔ وہ جب انسٹیٹیوٹ آئی تب معسیل کلاس لے رہا تھا۔ اس نے بارہا گلاس ڈور سے ایما کو دیکھا تھا۔ وہ اسے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام کرتی نظر آئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ باہر نہیں نکلی تو معسیل آفس چلا گیا۔
ایما اسے دیکھ کر پروفیشنل انداز میں مسکرائی۔ بظاہر وہ فریش لگ رہی تھی، لیکن اس کی سوجی آنکھیں ماسیل کو بہت کچھ بتا گئی تھیں۔ اس کا دل چاہا وہ اس مغرور لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر بہت سارے شکوے کرے، اس سے اس کی ہی شکایتیں لگائے، پر اس کا انداز دیکھ کر وہ خود پر ضبط کر کے رہ گیا۔ پوچھا تو بس یہ کہ طبیعت کیسی ہے، جس پر ایما نے مسکرا کر الحمدللہ کہا، اور اس کا یہ جواب سن کر ماسیل کے اندر کچھ بھڑک اٹھا۔ تم ایسے کیسے کر لیتی ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ ایما نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ تمہیں خدا سے کوئی شکایت نہیں ہوتی؟ تم ہمیشہ اتنی مطمئن اور پرسکون کیسے رہ لیتی ہو؟ سوال ایسا تھا کہ ایما بھی چونک اٹھی۔ کیا واقعی وہ اتنی مطمئن تھی؟ کتنی ہی دیر اسے جواب سمجھ میں نہ آیا اور پھر وہ بولی، شاید مجھے زیادہ کی طلب نہیں۔ کہ میرے سوال کا جواب نہیں ایما، ماسیل نے اسے ٹوک دیا۔ شاید مجھے بہت کچھ نہیں چاہیے، میں کم میں بھی خوش ہو جاتی ہوں۔ وہ پھر سے جواب دینے کی کوشش کرنے لگی۔ نو نو، میرے سوال کا جواب دو ایما، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ وہ الجھا ہوا لگ رہا تھا اور وہ اپنے ساتھ اسے بھی الجھا دیتا تھا۔ ایما نے ایک گہرا سانس لیا۔ میری ساری خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ عجیب، اس کا جواب سن کر وہ تنزیہ مسکرایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ساری خواہشات پوری ہو جاتی تو تم یہاں نہیں آتی ایما۔ کوئی تو ایسی خواہش ضرور ہے جو تمہیں بے چین کیے رکھتی ہوگی، جو تمہیں یہاں تک لے آئی، پھر تم اتنی مطمئن کیسے ہو؟ اس کا ذہن ابھی بھی وہیں اٹکا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ بالآخر اسے ہار ماننا پڑی۔ اس کے اندر تو الاؤ جلتا تھا، پھر ہر وقت وہ کیسے اتنی پرسکون اور مطمئن نظر آتی تھی؟ وہ اس کا جواب سن کر پلٹا اور گلاس ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا، جس سے باہر پانی کے تالاب میں تیرتی بطخیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ کچھ وقت پہلے تک میری بھی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، میں نے جو چاہا وہ پایا، پر اب لگتا ہے میں جس خواہش میں مبتلا ہو چکا ہوں وہ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لینے والی ہے۔ وہ گلاس ونڈو میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ یہ عکس صرف اسے نظر آ رہا تھا، لا حاصل کی خواہش، پر میں اپنی یہ خواہش پوری کر کے رہوں گا۔ مرون رنگ کے اونی اسکارف میں اس کا شفاف چہرہ جانے کیوں اتنا پیارا لگنے لگا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھا، پر ایما ابھی بھی ویسے ہی مطمئن بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، کبھی کبھی تمہارا اتنا مطمئن اور پرسکون رہنا مجھے چبھتا ہے۔ وہ صاف گو تھا، ایمان کی بھویں سکڑ گئیں۔ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کچھ برا نہیں کیا مسٹر ماسیل جو آپ مجھے پرسکون نہیں دیکھ سکتے، وہ خفا انداز میں بولی۔ چہرے پر سختی تن آئی تھی، اس کی سیاہ آنکھوں میں غصے کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ تم کسی کا سکون برباد کر کے پرسکون کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے پلٹا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ گلاس ونڈو سے چھن کر آتی ہلکی دھوپ میں اس کا سراپا پوری طرح نمایاں تھا۔ گرے پینٹ پر سفید شرٹ پہنے وہ اس کے سامنے ایسے ہی ایستادہ تھا جیسے اس کی جان ہی لے لے گا۔ گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، اس کے ہونٹ سگریٹ پینے کی وجہ سے گہرے رنگ کے محسوس ہو رہے تھے۔ صاف رنگت اور بولتی آنکھیں۔ وہ ماسیل نہ بھی ہوتا تو بھی ہر دوسری لڑکی کو پسند آ جاتا۔ ایما کا چہرہ تمتما اٹھا۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس کی اسے توقع نہ ہو تو اس کا چہرہ تمتمانے لگتا تھا، زبان تالو سے چپک جاتی، یوں لگتا جیسے وہ بخار کی لپیٹ میں ہو۔ اس وقت بھی ماسیل کے سوال نے کچھ ایسی ہی حالت کر دی تھی اس کی۔ اس کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے لیکن الفاظ ادا نہ ہوئے۔ وہ ہولے ہولے 4 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آیا اور اس کی جانب تھوڑا سا جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولا، میں وہ انسان ہوں جو اپنی چاہت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اب تم میری اولین خواہش ہو۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ایما کی آنکھوں میں پانی ابھر آیا۔ وہ محبت جیسے جذبے سے کوسوں دور رہنے والی لڑکی تھی، پھر کیوں یہ جذبہ اسے اپنی جانب گھسیٹ رہا تھا؟ ماسیل وہ شخص نہیں تھا جس سے ایما کو فوراً محبت ہو جاتی، پر وہ ان لوگوں میں سے تھا جسے ایما بھی چاہ کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے جلد از جلد نئی جاب ڈھونڈنی ہوگی، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔
نمکین پانی کو اندر اتارتے وہ سوچ رہی تھی۔ ماسیل جتنا اس کے قریب آنا چاہتا تھا وہ اتنی ہی اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ جانے قسمت ان دونوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، پر اس پر میرا دل اس دن مجھ سے باغی ہو گیا جب میں نے اسے مارکیٹ میں دیکھا۔ وہ کھانے پینے کا سامان لے رہی تھی۔ خریداری کے بعد وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسے بھوک لگی تھی۔ اس نے کھانے کے لیے بریڈ نکالے اور پھر اچانک رک گئی۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کی۔ اس کے پاس 5 دن کے بریڈ تھے۔ یقیناً وہ ناشتے کے لیے لائی تھی، پر اگر وہ ابھی کھا لیتی تو اس کے پاس 1 دن کا ناشتہ کم پڑ جاتا۔ وہ کتنی ہی دیر سامنے رکھے سامان کو گھورتی رہی جو مشکل سے 5 دن کا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور ایک جوس کا ڈبہ نکال کر جوس پینے لگی۔ وہ وہاں بینچ پر پورا گھنٹہ بیٹھی رہی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کھایا۔ جانے وہ کن خیالوں میں گم تھی، یہاں تک کہ ابر آلود موسم برسنے لگا۔ وہ اٹھ کر چل پڑی۔ تبھی اس نے دیوار کے پاس کھڑے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا۔ یقیناً وہ بھوکا تھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ وہ آگے نہیں بڑھ پائی۔ وجہ سے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے اپنے تھیلے کو ہاتھ لگایا جس میں اس کا تھوڑا سا سامان تھا۔ وہ بچہ سامنے سڑک کی دوسری جانب شیشے کے اس پار رکھے کھانے پینے کی اشیاء کو حسرت سے تک رہا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور جا کر اپنے بیگ سے بریڈ کے 2 پیکٹ نکال کر اس بچے کو دے دیے۔ بچے کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر تشکر کے جذبات ابھرے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تم بھیگ جاؤ گے، میرے پاس چھاتا نہیں ہے، یہ لے لو۔ اس نے اپنے کندھوں پر پڑی موٹی شال اتار کر اس بچے کو دے دی۔ پتہ ہے وہ شال اسے کتنی عزیز تھی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے والیٹ نکالا جو اس وقت بالکل خالی تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر موت جیسا دکھ دیکھا۔ اس کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتی چلی گئی جیسے سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا وہ اتنی غریب ہے؟ اور اس روز میرا دل چاہا تھا میری پوری دنیا اس لڑکی کے قدموں میں رکھ دوں، میں ویلینیسیا اس کے نام کر دوں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی اس عورت کو بتا رہا تھا جو پوری دنیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام تھی۔ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا تبھی کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک وحشت زدہ آواز ابھری تھی۔ مسٹر جبیل جلدی چلیں، پیشنٹ بے قابو ہو گئی ہے۔ اور وہ تیزی سے نرس کے پیچھے بھاگتا چلا گیا، سیاہی اور سفیدی کے درمیان بھٹکتی لڑکی کی جانب جو اب ہوش کی دنیا میں نہیں تھی۔ عورت کو اندھیروں کی دنیا میں دھکیلنے والا مرد کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ مرد اپنے سینے میں خود چھرا گھونپ لے جو سینے میں چبھا رہتا ہے اور ہر سانس کے ساتھ تکلیف دیتا ہے۔ وہ جس نرس کے پیچھے بھاگا تھا اسے دیکھتے ہوئے پیچھے کرسی پر بیٹھی ہستی ہولے سے مسکرائی تھی۔ آرجے نہیں سکون سے جی پایا تو تم کیسے جی پاؤ گے؟ تمہارا جرم تو زیادہ بڑا ہے۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ وہ آرٹ ہے۔ 2 سال کی ڈگری تھی عبدل، تم نے 3 سال لگا دیے اور مجھے لگتا ہے اگلا پورا سال بھی تم یہیں رہنے والے ہو۔ عبدل، تمہیں نئی جاب مل گئی؟ عبدل، تم اس بار جیل کیوں گئے تھے؟ عبدل، اس بار تم پر کون سا کیس ہے؟ اس بار کس کا جبڑا توڑا تم نے؟ عبدل، تم آخری بار جاب سے کیوں نکالے گئے تھے؟ عبدل، پروفیسر میکال کا کہنا ہے کہ اگر تم ایک بار اور جیل گئے تو وہ تمہیں یونیورسٹی سے نکال دیں گے۔ جہاں عبدل ہوتا تھا وہاں ایسے سوال ہوتے تھے، لیکن وہ عبدل ہی کیا جو سدھر جائے۔ اس وقت بھی وہ اپنے سے 4-5 سال چھوٹے کلاس فیلوز کے گھیرے میں بیٹھا تھا۔ ایک تو اس نے ماسٹرز کے بعد 2 سال کا گیپ لیا اور اب ایم فل میں بھی اس نے 3 سال لگا دیے تھے، پر اس کا ایم فل ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسٹوڈنٹس اکثر اس سے پوچھتے تھے کہ وہ اس فیلڈ میں کیوں آیا، اس نے بائیو ڈائیورسٹی کو کیوں چنا۔ اسے تو پولیس میں ہونا چاہیے تھا تاکہ مجرم اس کے ہاتھ سے بچ نہ پائیں، پر اب سین الٹا تھا۔ ہر دوسرے دن عبدل خود کسی جرم کی پاداش میں جیل میں پایا جاتا تھا۔ اس وقت گراؤنڈ میں بیٹھا تازہ دھوپ لے رہا تھا، بنا آستینوں کی شرٹ پہنے وہ کافی سنجیدہ بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں کندھے پر ایک چہرہ بنا تھا۔ یہ ایک ٹیٹو تھا جس میں لڑکی کا چہرہ واضح نہیں تھا، پر غور کرے تو محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک چہرہ تھا، وہ بھی لڑکی کا، بھیڑیا نما لڑکی۔ اسے خاموش دیکھ کر اچانک اس کے دوست نے کہا، اس بار تم نہیں تھے جب نئے ایڈمیشن ہوئے؟
جانتے ہو بالکل مزہ نہیں آیا، اسٹوڈنٹس کو تنگ ہی نہیں کر پائے۔ اس کی بات پر بھی عبدل نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے عبدل کو کندھے سے ہلایا۔ تو میری بات سن رہے ہو؟ اور تبھی عبدل نے سیاہ چشمہ آنکھوں سے اتارا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کی نظر ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلتی لڑکی پر پڑی اور وہ ساکت رہ گیا۔ عبدل کے چونکنے کی وجہ وہ لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ بیگ تھا جو لڑکی کے کندھے پر لٹکا تھا۔ اس پر واضح الفاظ میں RJ لکھا تھا۔ یہ دیکھ کر عبدل کا دل ایک پل کو رکا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل جاتی، وہ پھرتی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا لڑکی کے پیچھے گیا، یوں جیسے اگر وہ ایک پل بھی لیٹ ہوا تو کوئی قیمتی چیز کھو دے گا۔ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا، اس نے تو لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسٹوڈنٹس آ جا رہے تھے، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ لڑکی کو کیسے روکے، چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی رکی، وہ اس اچانک افتاد پر اچھل پڑی تھی۔ اسے اپنے سامنے ایک عجیب و غریب حلیے اور لمبے بالوں والے لڑکے کو دیکھ کر وہ ڈر سی گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا، عبدل کا سارا گروپ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کسی نے آج تک عبدل کو کسی لڑکی کی جانب جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اب عبدل کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اس وقت عبدل کی آنکھوں میں بھی ایسا تاثر تھا جیسے وہ کسی اپنے کو اس لڑکی میں کھوج رہا ہو۔ Did it hurt when you feel from heaven؟ اس نے ایک سادہ سا سوال کیا تھا، پر یہ سوال اتنا سادہ نہیں تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کا رنگ یہ سن کر فق ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا پر زبان انکاری ہو گئی۔ عبدل کی گرے آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی کی سیاہ آنکھوں سے چند پل کو ٹکرائیں اور عبدل نے ان آنکھوں میں نمی ابھرتی محسوس کی۔ اسے اپنے سوال کا جواب تو نہیں لیکن کچھ اور مل گیا تھا، ایک نئی کہانی، ایک نیا کردار۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ویسا ہی ادھورا پن تھا جو اس کی ذات کا حصہ تھا، پر وہ کسی کہانی کا کردار ہرگز نہیں بن سکتا تھا۔ وہ گہری سانس فضا میں خارج کرتا، اس لڑکی کو وہیں حیران پریشان چھوڑ کر واپس پلٹ گیا۔ اور وہ لڑکی ایمان کے سوا بھلا کون ہو سکتی تھی؟ ایک وہی تھی جو RJ برانڈ کا بیگ لٹکائے پھرتی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس سے ایسا سوال پوچھے گا، کوئی اسے یوں الجھا کر رکھ دے گا۔ Did it hurt when you feel from heaven؟ وہ لمبے بالوں والا لڑکا چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کا جواب سنے بنا ہی چلا گیا۔ اور سانس کیسے اٹکتا ہے یہ اس نے آج محسوس کیا تھا۔ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، پر اس نے لوگوں کے منہ سے عبدل کا نام سنا تھا۔ عبدل، وہ زیر لب بڑبڑائی، پر ذہن میں اب تک اس کا سوال گونج رہا تھا۔ جب آپ آسمان سے گرے تو کیا تکلیف محسوس ہوئی؟ اس کا جواب کون دے سکتا تھا؟ وہی جو آسمان سے گرا ہو۔ لیکن یہ سوال اس سے کیوں پوچھا گیا؟ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں اس سے ہی کیوں؟ بھلا اس کا آسمانوں سے کیا تعلق؟ اکرس سے دور رہنا اور خود اکرس نہ بن جانا۔ دور کہیں کسی ٹیرو کی آواز بازگشت کرتی رہی، لیکن وہ اس پل سمجھنے سے قاصر تھی کہ ہوائیں اسے آنے والے وقت سے خبردار کر رہی تھیں۔ وہ ایسی ہے کہ اس سے محبت کرنے کے لیے زندگیاں ادھار لی جا سکتی ہیں۔ وہ ایسی ہے کہ اسے سامنے بٹھا کے تمام عمر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی وہ آنکھیں اتنی حسین ہیں، اتنی حسین کہ 168 چاند کی راتیں صدقہ واری جا سکتی ہیں۔ وہ بڑی محویت سے اسے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ خود خوبصورت تھی، خوشبوؤں میں رسی بسی۔ وہ اس کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر صرف اسے دیکھتی تھی۔ پہلے وہ اکیلا ہوتا تھا اور اس کے ہاتھوں میں وہ آمیزہ ہوتا جس سے وہ خوبصورت بت بناتا تھا، اور شنایا اسے فرصت سے کام کرتا دیکھتی۔ یہ شنایا کا سب سے پسندیدہ کام تھا جسے وہ ساری عمر کر سکتی تھی۔ صرف ماسیل کو مجسمہ سازی کرتے دیکھنا اسے ساری دنیا کے کاموں سے حسین لگتا تھا۔ پر اب وہ اکیلا نہیں رہا تھا۔ اب ماسیل کے گرد کسی کے خیالات منڈلاتے تھے۔ اب ماسیل کی ذات سے ایما نامی لڑکی کا خیال چپک گیا تھا۔ اب وہ بولتا تھا اور شنایا سنتی تھی، اور اپنے محبوب کے منہ سے اس کے محبوب کا ذکر سننا کس قدر دل خراش ہوتا ہے یہ ماسیل نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے جلد بازی سے کام لیا ہے، وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ مٹی کو ہاتھوں سے گوندتے
اسے اپنی پریشانی سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہر وقت سلیقے سے پیچھے کی جانب سیٹ ہوئے بال اب ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنے وہ شنایا کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا تھا۔ وہ وہاں اس وقت آتی تھی جب ماسیل کے کام کا وقت ہوتا، کیونکہ اس وقت وہ اسے دل بھر کر دیکھ سکتی تھی۔ تو تم نے اسے بتا دیا؟ شنایا کا دل رکا تھا۔ وہ جو ہتھیلی پر ٹھوڑی جمائے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اس دم سیدھی ہوئی۔ بس اتنا کہا کہ میں اسے چاہنے لگا ہوں۔ وہ شنایا سے تو کیا، کسی سے بھی اپنے جذبات چھپانے کا روادار نہیں تھا۔ شنایا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی کلاس ختم ہوئی 2 گھنٹے ہو چکے تھے، سب جا چکے تھے۔ تبھی شنایا نے کھلی کھڑکی سے کسی کو بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ اس لڑکی کو پہچان گئی تھی۔ اسے ایما کو دیکھنے کا تجسس بھی تھا اور وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، پر اس پل اس حجاب والی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ذہن میں صرف ایما کا نام ابھرا تھا۔ ایما؟ وہ حالے سے بڑبڑائی۔ ماسیل نے چونک کر شنایا کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا پر اس کی پشت کھڑکی کی جانب تھی۔ شنایا کی نظروں کا تعاقب کرتے اس نے جب کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ واقعی ایما تھی جو اپنے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ پل بعد ہی وہ واپس نکلی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ وہ شاید اپنا فون آفس میں ہی بھول گئی تھی۔ وہ جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے پلٹ گئی، جبکہ وہ دونوں دیکھتے رہ گئے تھے۔ یہ ایما تھی؟ شنایا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ عام سی لڑکی تھی، کوئی سٹائل نہیں تھا اس میں، اور نہ ایسی خوبصورتی کے انسان دیکھ کر پتھر کا ہو جائے۔ پھر ماسیل کا دل اس پر کیوں اٹکا تھا؟ ہاں، یہی وہ ظالم لڑکی ہے جس نے میرا سکون برباد کر رکھا ہے۔ وہ حالے سے مسکرایا، اور یہ مسکان ایما کو دیکھ کر ابھری تھی۔ وہ محبت کی قید میں تھا، اور ایسی قید ہے جہاں محبوب جتنا ستمگر ہوتا ہے اتنا ہی دل اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ کیا نظر آیا تمہیں اس لڑکی میں ماسیل؟ شنایا کا لہجہ چبھنے والا تھا۔ اس کا دل اب جلنے لگا تھا کہ ایک عام سی لڑکی کی خاطر ماسیل نے اسے کیسے نظر انداز کر دیا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ماسیل نے چونک کر اسے دیکھا، اور شنایا بے یقینی سے ماسیل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایما کے لیے تمسخر تھا، وہی جو تم میں آج تک نظر نہیں آیا۔ انداز عام تھا، لیکن یہ سنتے ہی شنایا کے وجود سے دھواں اٹھنے لگا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، بلکہ اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ پیچھے شنایا دھواں ہوتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا تم ادھم پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ کیا جانتے ہو آج کل وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اکثر اس سے پوچھا جاتا تھا، اور یہ سن کر وہ ہولے سے مسکرا دیتا۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، بالکل ویسی جیسی وہ چاہتا تھا، اس نے عام لہجے میں جواب دیا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے وہ اس وقت لائبریری میں موجود تھا۔ ایک کونے پر رکھی میز پر لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا، اور اس کی اسکرین پر ایک ادھیڑ آدمی کا چہرہ نمایاں تھا، جبکہ وہ خود اب کتابوں کے شیلف کے پاس کھڑا انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس شیلف سے ایک کتاب نکالی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، ساتھ ہی اس نے کافی کا ایک سپ لیا۔ مجھے پتا چلا ہے آج کل وہ کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے، بوڑھے شخص نے رازداری سے بتایا۔ وہ ماسیل ہے بڑے بابا، لڑکیاں اسے آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اس نے کتاب واپس رکھ دی اور گہری سانس فضا میں خارج کرتا لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی بند تھی، البتہ ایک پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا جس سے ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ لبیس قالین پر چلتا وہ میز کے قریب آیا اور پھر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کے سامنے کر لیا۔ میز کے دائیں جانب کھڑکی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے سے اس کا چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ سیاہ پینٹ پر مہندی رنگ کی ہی ہائی نیک پہنے ہوئے تھا جو اس کی گردن سے لے کر اوپر ٹھوڑی تک چپکی تھی۔ اوپر اس نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد تھے۔ کسی کو بھی اس کمرے میں جوتے لے کر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بات یہاں لڑکیوں کی نہیں ہو رہی، بات یہاں ادھم کی ہے۔ وہ کسی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہو سکتا ہے، یہ حیران کن ہے۔ ہاں، یہ عجیب ہے۔ اس نے بھویں سکیڑی۔ کافی سال گزر گئے تھے اسے ادھم کا سامنا کیے، اب تو پچھلے 1 سال سے وہ اس سے بالکل ہی غافل تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اس پر نظر رکھو، بلکہ پتہ کرو آخر وہ لڑکی کون ہے، شاید وہ ہمارے کام آ سکے۔ وہ جانتا تھا یہ اسے حکم دیا گیا تھا اور وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔
اس لیے اس نے ہولے سے گردن ہلا دی۔ اسے ذاتی طور پر ادھم اور اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پر اس پر کچھ ذمہ داریاں تھیں جو اسے ہر صورت پوری کرنی تھیں۔